हज़रत ग्रामी कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया अल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप ऐलान फरमा दो कि अगर तुम कुछ मुझे देना चाहते हो तो वो मेरी आल से मोहब्बत करना, इसी बात पर मैं राज़ी हो जाऊंगा। क्योंकि कुछ लोगों ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तोहफे तहफ़ पेश किए कि या रसूल आपने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया, कुरान मिला आपके सदक़े से, रहमान मिला आपकी वजह से, रमज़ान मुबारक का महीना मिला आपकी वजह से, तो हम आपकी बारगाह में तोहफे तहफ़ देते हैं। तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं इन चीज़ों की उजरत नहीं मांगता, मुआवजा तलब नहीं करता, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मेरी आल से मोहब्बत करना। तो आले पाक के तज़किरे हम करते रहते हैं। आज मौजू है हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मैं चाहता हूँ कि दाता साहब का उर्स मुबारक है तो आपकी कश्फुल मजूब से ही इमाम हसन का तज़किरा शुरू कर दूँ कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहले बैत तहार का तज़किरा किन अल्फाज में बयान फरमाया है। और ये कश्फुल मजूब अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक है। आज जो अहले सुन्नत व जमात जिस अकीदे पर है, जिस अकीदत पर है, जिस अकीदे पर है, जिस मज़हब पर है, और वो अल्लाह के फजल व करम से औलिया कामिलीन का अकीदा है। और कश्फुल मजूब हमारे अकीदे की तस्दीक कर रही है। कश्फुल मजूब हमारे अकीदे के मुताबिक दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। और इंशाअल्लाह उस हवाले से बात कर दूंगा। मगर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा यूँ फरमाया। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप फरमाते हैं कि हिकायतों में एक हिकायत लिखी गई, वो ये है कि हज़रत इमाम हसन की बारगाह में एक अराबी आया। अराबी कहा करते थे, जो गांव में आया करते थे, लोग देहात वाले होते थे और उनको बुजुर्गान दीन की बारगाह में बैठने का या सवाल करने का अदब का नहीं पता होता था। वो जैसे पिंड वाली बात ज़ुबान होती थी वो उसी ज़ुबान में बात कर लेते थे बाद औक़ात। मगर दाता साहब फरमाते हैं कि वो अराबी आया तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त कोफे में थे। तो एक मकान के दरवाज़े पर वो बंदा, आप तशरीफ़ फरमा थे, तो वो बंदा आया। उसने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गाली गलौज करनी शुरू कर दी, माँ बाप की गाली निकालनी शुरू कर दी। तो जब मुकालमा बड़ा शुरू हुआ तो बढ़ता गया। प्यारे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा आपके अबा अजदाद को बुरा भला कहा। अबा अजदाद हज़रत अली अल मुर्तज़ा थे, सैयदा फातिमा थे, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते पाक थी। और वो बंदा आकर गाली उसने शुरू कर दी। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी खामोशी से सुनते रहे, संजीदगी के साथ उनकी बातों को सुनते रहे। जब वो थोड़ा सा चुप हुआ तो आपने फरमाया कि मुझे लगता है कि तुझे भूख और प्यास लगी है, तू भूखा है। बाद वक़्त मांगने वालों की आदत होती है कि सामने वाला बंदा थोड़ी सी तरजीह ना दे तो वो बंदा मांगने वाला हाइपर हो जाता है। वो कहता है कि तुम इतने अमीर हो, इतने कारोबारी हो, तो मांगने वाले को, फ़कीरों को देते ही नहीं, और वो शुरू हो जाते हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये फरमाया कि मुझे लगता है कि तू भूखा है, प्यास लगी है, इसलिए तू गाली गलौज पर उतर आया है। और जब आपने जब ये फरमाया तो जवाब में उसने सख्त कलाम फिर शुरू कर दिया, बकने लगा और कहा तुम्हारी वालदा ऐसे, तुम्हारे वालिद ऐसे। तो हज़रत सैयद शुहदा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खादिम को हुक्म दिया, फरमाया कि चांदी का कोज़ा मटका अंदर पड़ा हुआ है, वो भरा हुआ है, उसको लेकर आओ। और जब वो लेकर आए तो आपने वो सारे का सारा चांदी से भरा हुआ कोज़ा उस बंदे को दे दिया और उस मांगने वाले को दे दिया। अब वो गालियाँ निकाल रहा है, बुरा भला कह रहा है, आपकी वालिदा को, आपके वालिद को, प्यारे आका अलैहिस्सलातु जद्दे आपके अबा अजदाद को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आपने फिर भी दिया और देने के बाद फरमाया कि मियाँ हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है, अगर होता तो हम वो भी तुझे दे देते। ये सखी थे ना कि सैयद होता ही वो है,
کہ جو سخاوت کا دسترخوان بچھا دے اور جس کی سخاوت پر عقل غالب نہ ہو، غالب جس کے علم پر، جس کے سخاوت پر غالب نہ آئے، مغلوب اس کی عقل ہو، سخاوت نہ ہو، تو اس کو سید کہتے ہیں۔ اور مفتی یامیر خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سید کی تعریف یہی مشکات میں کی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے اور یہ لے جاؤ، اس کے علاوہ اور ہمارے پاس اگر ہوتا تو ہمیں تمہیں دے دیتے ہم، تو ہمیں معافی کر دینا۔ اور جب آپ نے یہ کہا تو عرابی نے جب یہ لفظ سنے تو جب یہ سخاوت دیکھی تو پکار اٹھا، اشہد انک ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے نبی کے، اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ آگے وہ کہتا ہے کہ بے شک آپ ابن رسول ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور میں صرف آپ کے حلم کو دیکھ رہا تھا، آپ کے حوصلے کو دیکھ رہا تھا، اور آپ کے یہ جو غیظ اور غضب ہے اور غصہ جو ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے جملے سن کر آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا، مگر میں پہچان گیا ہوں کہ آپ واقعی سیدزادے ہیں اور علی کے شہزادے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگ اور صوفی وہی ہوتے ہیں کہ لوگ گالی نکالتے ہیں، وہ حوصلے سے آگے مقابلہ کرتے ہیں، اور حوصلے سے آگے پہاڑ بن کر صبر کر کے وہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گالی کا بدلہ گالی نہیں ہوتا، گالی کے بدلے میں گالی نہیں دیتے۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو سیدوں کا کام ہے کہ وہ آگے سے سخاوت کرتے ہیں۔ آج تو بہت سارے 1947 کے بعد بہت سارے سید ایسے آئے ہیں جو امیر معاویہ کو گالی نکال رہے ہیں۔ حضرت امام حسن تو وہ سید تھے جو ایک عام بندے کو، راوی کو بھی گالی کا بدلہ گالی نہیں دے رہے تھے، تو صحابی تو بڑی دور کی بات تھی۔ مگر حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ سید وہ ہوگا جو گالی سن کے بھی خاموش رہے گا، ہاں سلام کرے گا، اور غصے میں آ کر اپنی سیادت کو داغدار نہیں کرے گا، اپنے نسب پر داغ نہیں لگائے گا، اپنے حسب پر انگلی نہیں اٹھنے دے گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہی ہے یہ سجدوں کے کام ہے جو حضرت امام حسن مجتبی کر گئے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ یہ تھا، اور آگے جب اس نے یہ سب دیکھا تو اس نے حالانکہ بڑے غلیظ جملے بولے تھے، حضرت امام حسن پر دعا بھی، یہ اس کے خلاف دعا بھی کر سکتے تھے اور اس کے خلاف ایکشن لے سکتے تھے، مگر آپ نے نہیں لیا۔ گالی نکالنے والے کے خلاف آپ نے ایکشن نہیں لیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو تحفے تحائف دیتے رہے تو ان کے خلاف وہ کیسے گالی گلوچ اور کرتے اور ان کے خلاف ایکشن لیتے۔ اور یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی باب کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ایک حکایت یہ بھی لکھی ہے کہ 5000 یا 1000 دینار، اس کے اندر ایک تھیلی کے اندر 1000 دینار تھے، اور وہ آپ 5 تھیلیاں آپ نے بھیجی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور وہ پھر یہ بھی کہا کہ دیر ہو گئی اس دفعہ معاف کرنا، اور اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کے پاس اور بھی بھیج دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہزادوں کو تحفہ دیتے رہے، ماہانہ بھی دیتے رہے، سالانہ بھی دیتے رہے، اور جب ملاقات ہوتی تو پھر ان کا ادب و احترام بھی کرتے رہے۔ اسی حوالے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں بیان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ شہزادے ہیں کہ جن کو سید کا لقب میرے محبوب نے 2 بار عطا فرمایا ہے۔ ایک تو فرمایا نا کہ یہ دونوں سید یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ایک بار حضرت امام حسن کو فرمایا کہ یہی میرا بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی عظیم بڑی جماعتوں کے اندر صلح کروائے گا، یہ میری امت کا سردار ہوگا۔ اور وہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید فرمایا، اور وہ عظیم
جو جماعتیں تھیں دو مسلمانوں کی، اور وہ کون سی تھی؟ اور یہ حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان جماعتوں کو عظیم کہا۔ اب کچھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، کچھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں مولا علی کو گالی دیتے ہیں، اور کچھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی بھی دیتے ہیں، اور حضرت مولا علی کی آڑ میں ام المومنین کو گالی دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ عظیم جماعتیں کون سی تھیں، اور وہ جب عظیم اور مسلمانوں کی جماعتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرما دی تو پھر ایک جماعت کو مان لینا، دوسری کو گالیاں دینا، یہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کا وتیرہ نہیں ہے، اور یہ بغض صحابہ اور بغض آل بیت والوں کا کام ہے۔ جس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا بغض ہوگا اور وہ نبی کی اصحاب والی جماعت کو گالی دے گا، جس کے سینے میں اصحاب کا بغض ہوگا اور وہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کو گالی دے گا۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم آل رسول کے بھی غلام ہیں اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب کے بھی غلام ہیں۔ اگر سمجھ لگی ہے تو اونچی کہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن دو مسلمانوں کی بڑی عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا، ایک جماعت مولا علی کی، دوسری جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث آ گئی، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علی المنبر والحسن بن علی الی جنبہ وہو یقبل علی الناس مرۃ وعلیہ اخری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے منبر پر دیکھا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کروٹ پر تشریف فرما تھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے اوپر، اور یہاں پٹ جس کو ہم پنجابی میں پٹ کہتے ہیں، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے، توجہ فرماتے، لوگوں کی طرف بھی دیکھتے، امام حسن کی طرف بھی دیکھتے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، ولعل اللہ، شاید کہ اللہ اس کے ذریعے سے ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، شاید کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ معلوم ہوا کہ جس کو میرا نبی عظیم کہے، جس کو میرا نبی مسلمان جماعت کہے، وہ جماعت امیر معاویہ کی ہو، وہ جماعت مولا علی المرتضیٰ کی ہو، اور وہ بڑی عظیم جماعتیں ہیں، اور دونوں جماعتوں میں صلح کروانے کی سرداری جس کو ملے گی وہ امام حسن کو ملے گی۔ تو آج ہم اس پیر کو پیر نہیں مانیں گے جو امیر معاویہ کو صحابی نہ مانے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی وہ مسلمان ہوں گے، مگر ہم صحابہ کی ان لڑائیوں کے معاملے میں نہیں پڑیں گے۔ غوث پاک نے فتویٰ لگایا ہے، فرمایا کہ ان کی لڑائیوں کا ذکر نہ کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تمہارے اندر کیا ہے۔ یہ ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غنیت الطالبین میں سبق دیا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اللہ صلح کروا دے گا، تو اللہ نے کروا دی۔ یہ سرداری کا تاج امام حسن کے سر پر رکھا گیا، اور امام حسن رضی اسی حدیث کی شرح میں مفتی عامر خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت امام حسن کے لب اور زبان کو چوستے ہوئے۔ بیان یہ ہوتا ہے کہ امام حسین کے لب کو چوسا، زبان کو چوسا،
امام حسن کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور جہاں پر امام حسن کی زبان اور لب چوسنے کا ذکر ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہے، امام حسین کی زبان کو چوسا گیا، امام حسن کی زبان کو بھی چوسا گیا۔ حضرت امیر معاویہ اس حدیث کے راوی فرماتے میں نے دیکھا پیارے محمد علیہ السلام کافی دیر، بہت عرصہ، کافی عرصہ تک اور چوما کرتے تھے، چوسا کرتے تھے، زبان کو بھی، لب کو بھی، اور فرمایا کرتے تھے پیارے محبوب علیہ السلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے دوزخ کی آگ بہت دور رہے گی۔ کس وجہ سے؟ جب نبی سلام کی زبان لگ گئی، حالانکہ آگ تو پہلے ہی دور ہے کیونکہ فاطمہ کے لگتے جگر ہیں، مولا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، پیارے محمد علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میرے آقا جب امام حسن کی زبان چوستے اور جب آپ کے لب کو چومتے اور فرمایا کرتے تھے میرے بیٹے حسن سے جہنم کی آگ کو اللہ نے بہت دور کر دیا ہے۔ یہ زبان مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ زبان مصطفیٰ کی نسبت کی ہے کہ اللہ حضور کی زبان کی وجہ سے اور پیارے محبوب علیہ السلام کے خون کے ہونے کی وجہ سے، آل رسول ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان شہزادوں کو جہنم سے بری اور ذمہ کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے۔ آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک بار یہ فرمایا کہ، اور دوسرا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حضرت امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ نے ایک سادہ کاغذ بھیجا حضرت امام حسن کی بارگاہ میں اور فرمایا، کہا کہ حضور یہ سادہ کورا کاغذ ہے، اس کے اوپر آپ جو لکھنا چاہیں شرطیں لکھ لیں، مجھے قبول ہے۔ اب کوئی 92 چینل پر بکواس کرتا ہے اور کوئی کہاں کرتا ہے، کوئی کہاں کرتا ہے، جی وہاں سے ڈنڈی بج گئی، وہاں سے ہی بیڑا گھر کو گیا تھا۔ اما جی عائشہ حضرت امام حسن حسین کی نانی ہے، نانی۔ آج جدو چھٹی ہوندی بچے کتنے جاندے نے؟ نانی دے گھر۔ اپنی نانی نہ اینا پیارے تھے، امام حسن حسین دی نانی نو گالا۔ یہ دو نمبری نہیں چلے گی۔ بہت سارے ایسے پیر شادرہ میں بھی ہیں، جدو بھی میرے ڈیکے چڑھ گئے نا تو کڈا دا واٹے نہ دے میں ہوں۔ ایک مولوی صاحب بیان کر دے حضرت میرے معاویہ ذکر کیتا، کہتا رہنے دے نہیں کرنا، کہتا کیوں جی یہ حضرت امام حسین دی اے محفل ہے تے کھچے جان دیے امام حسن حسین نو جدو تحفے دیتے نے تے امیر معاویہ ہی دیتے رہنے، اور انہاں دا موضوع بیان کرنا ہے تے امیر معاویہ دا کرنا پڑے گا، تے پھر تو حضرت امام حسن حسین دا واقعہ پورا کر ہی نہیں سکتا۔ داتا صاحب نے لکھا کہ 5 تھیلیاں ہزار دے بھریاں ہوئیاں امیر معاویہ نے دتیاں امام حسین نو تے کر ہا بیان، کیوں نہیں کر دے؟ معلوم ہویا اے چڑ صحابہ نالے اور اہل بیت طہار دی آڑ وچ نہ ایمان صحابہ نو گالا کر کے پورا ہوئے گا، نہ صحابہ دی آڑ تے چالے بیت نہ بغض رکھ کے پیار ہوئے اے مکمل ہوئے گا۔ ایمان تے عقیدہ اودوں ہی بچے گا جدو صحابہ رسول دا بھی غلام بنو گے، اہل رسول نال بھی پیار کرو گے، ہے نا؟ ایک دو پیر میں بڑے رڑک دینے شدرے دے، حضرت صاحب معاف کر دینا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے بھی پیر نے مگر اے پیر سنی طریق دینے، پیر سید نعیم شاہ صاحب اے سن لینا، او پیر تو دینا، او پیر 2 نمبر پیر جنہیں رڑک دینے، جنہیں داتا صاحب دے مسلک دے خلاف نے۔ اے خوش نصیب ہو کہ سید زادے آ گئے نے، سید دے سامنے سید ہی گل ہوئے گی انشاءاللہ۔ حضرت امام حسن امام حسین کا ذکر کرنا ہے تو امیر معاویہ جو تحفے دیے وہ بیان کرنا پڑے گا۔ وہ داتا صاحب نے لکھا، میراث کے اندر لکھا ہوا، شرح مشکات کے اندر، اور امام حسن کا ذکر کریں گے تو امیر معاویہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچی شان کے شہزادے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تحفے دیتے یا کپڑے بانٹتے اور کپڑے دیکھتے تھے صحابہ کے بچوں کو دیتے، اور جو کپڑا ان شہزادوں کے لائق نہ ہوتا اور اس کو سائڈ پہ کر دیتے، اس کو سائڈ پہ کر دیتے، اور جو ان کی نظر میں جچ جاتا تو کہتے یہی جچے گا امام حسن پر، امام حسین پر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی۔
اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور ان کا ادب ایک یہ بھی بات سن لیں، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اماں جان تھی، آپ نے کبھی بھی اماں جان کے ساتھ نہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، تو اماں پوچھتی کہ بیٹا 6-7 سال کی تو عمر تھی، پوچھتی کہ بیٹا تو میرے ساتھ کھانا بیٹھ کے کیوں نہیں کھاتا؟ اور 6-7 سال کی عمر میں اتنا بڑا جواب دینا، فقیہانہ انداز میں، سمجھدار بچوں کا جواب۔ اور آپ نے کہا کہ اماں میں اس لیے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ جس لقمے کے اوپر آپ کی نظر آ جائے یا اس کو توڑ کر آپ کھانا چاہیں تو میں آپ کے توڑنے سے پہلے اس لقمے کو توڑ کر کھا جاؤں تو اماں میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ میں کہیں اپنی اماں کا بے ادب نہ بن جاؤں۔ اتنا ادب کہ لقمہ بھی نہیں توڑنا ماں کے لقمہ کے توڑنے سے پہلے، اس ڈر کی وجہ سے اماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو وہ امام حسن کب اجازت دیں کہ میرے معاویہ کو گالی نکالو، جو اتنے ادب کے مالک ہیں، اتنا ادب کرنا جانتے ہیں۔ تو حضرت گرامی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سجدوں کا باادب غلام بنائے۔ آخری بات ہے حضرت صاحب، میں یہ جو میں نے بات کرنی تھی میں نے دھیان نہیں دیا وقت کا، تو انشاءاللہ میں مختصر کے وقت میں مکمل کر لیتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہیں جانا تھا، لوگ لے جاتے تھے پالکی میں بٹھا کر لے جاتے، تو پالکی میں جب بیٹھے تو مزدوروں نے پالکی کو اٹھایا، آپ کا جسم کانپنے لگا، کب کبھی طاری ہو گئی، وجد طاری ہو گیا۔ آپ نے آواز دی، فرمایا کہ میری پالکی اٹھانے والوں بتاؤ تم میں سے سید کون ہے، بتاؤ تم میں آل رسول میں تعلق رکھنے والا کون ہے، سید زادہ کون ہے۔ پالکی نیچے رکھی گئی، پوچھا گیا کہ حضور مزدوروں سے ذاتیں نہیں پوچھی جاتی، مزدوری کا کام لیا جاتا ہے، آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رو کر آنکھوں میں آنسو جاری ہے، کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتائیے کون ہے تم میں سید زادہ۔ ایک پتلا دبلا نکلا، کہا کہ حضور آپ کو کیا غرض ہے، آپ نے جہاں جانا ہے پہنچا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے رو کر فرمایا، ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے بتاؤ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول نے پوچھ لیا، اے امد رضا تو ہمارے نام کا کھاتا تھا، ہمارے نام کا ذکر کرتا تھا، ہماری وجہ سے تجھے عزت ملی تھی، دنیا تجھے جانتی تھی، دنیا تجھے سلام کرتی تھی، اور میرے سید کے کندھوں پر چڑھ کر تو سواری کرتا تھا، کیوں کرتا تھا؟ اور تجھے خیال نہیں آیا میرے سید زادوں کی توہین کرتا تھا۔ اور آپ نے یہ سن کر جب یہ جملے بولے اور وہ مزدور سید زادہ بول اٹھا، کہا کہ حضور اگر یہ بات ہے تو پھر سید میں ہوں، سید میں ہوں، سید میں ہوں۔ اعلیٰ حضرت نیچے اترے، آپ نے فرمایا اگر تو سید ہے تو مجھے معاف کر دے، میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے جب یہ جملے بولے، سید نے کہا معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے نہیں، آپ ایسا کریں کہ میرے کندھوں پر بیٹھیں، جتنا آپ نے مجھے اپنے کندھوں پر چڑھا کر اور سوار کر کے مجھے سفر کروایا ہے، اور اتنا سفر کر کے میں بھی اپنے کندھوں پر بٹھا کر تجھے سفر کروانا چاہتا ہوں۔ اگر تجھے آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سید زادے کے قدموں میں امامہ شریف اتار کر رکھا کہ تجھے سنت رسول کا واسطہ ہے، تجھے نبی علیہ السلام کا واسطہ ہے، میں تجھے سمجھوں گا کہ مجھے معافی مل چکی ہے، میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ۔ وقت کا امام آج مزدوری کرنے والے آل رسول سے تعلق رکھنے والے کو اٹھا کر لے جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں آل رسول کا یہ احترام سکھایا ہے، یہ ادب دیا ہے، یہ ادب کا سبق دیا ہے۔ اور وہ سید زادہ اعلیٰ حضرت کے قدموں پر کندھوں پر بیٹھا، اور لوگوں نے جب دیکھا وقت کا امام ہے اور مزدور کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا ہے، مگر وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ آل رسول کا ادب کتنا ہے، خون رسول کا ادب کتنا ہے۔ مگر یہ ہر کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ خون رسول کی خوشبو صرف عشاقان رسول کو آیا کرتی ہے۔ یہ کون سا تھرمامیٹر تھا جو پالکی میں بیٹھنے والا بابا نیچے اٹھانے والے ایک مزدور کے خون کو پہچان گئے، خوشبو سونگھ لی کہ یہ آل رسول ہے۔ جو عشق رسول جس کے سینے میں ہوتا ہے وہ پہچان جاتا ہے یہ میرے محبوب کا شہزادہ ہے، یہ آل رسول سے تعلق رکھنے والا ہے۔
تو حضرات گرامی لوگوں نے دیکھا چیخے مار کر رونے لگے کہ وقت کا امام آج کیا کر رہا ہے، مگر آپ نے پھر کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرہانہ نور کا۔ اللہ کریم ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان سنی تحریک کے بانی محمد سلیم قادری شہید علیہ رحمہ، اور آپ کا بھی عرس مبارک اسی ماہ مقدس میں ہوتا ہے۔ وہ پاکستان سنی تحریک انہوں نے بنائی اس لیے کہ کراچی کے اندر مساجد اہل سنت کا تحفظ نہیں تھا، ان کو قبضہ کیا جا رہا تھا، مدارس اہل سنت پر قبضہ کیا جا رہا تھا، علماء اہل سنت کو شہید کیا جا رہا تھا، عوام اہل سنت کو ستایا جا رہا تھا۔ 1992 میں پاکستان سنی تحریک کی بنیاد رکھی مرد قلندر محمد سلیم شہید قادری رحمہ نے۔ پاکستان سنی تحریک کا منشور بتایا کہ ہم یہ تحریک اہل سنت کا تحفظ کرے گی، مساجد اہل سنت کا تحفظ کرے گی، اور مدارس اہل سنت کا تحفظ کرے گی، علماء اہل سنت کا تحفظ کرے گی، انشاءاللہ عقیدہ اہل سنت کا تحفظ بھی یہی تحریک کرے گی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے کونے کونے میں اور بھی دنیا کے کئی ممالک میں، بنگلہ دیش میں، برطانیہ میں، یہ ہماری پاکستان سنی تحریک کا کام جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ العزیز محمد سلیم قادری شہید کا یہ بوٹا لگایا ہوا تا قیامت جاری و ساری رہے گا اور یہ ہرا بھرا رہے گا۔ اللہ کریم شہید اہل سنت محمد سلیم قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے مشن کو آگے جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ محمد بن یمین صاحب کے اس کاغذ کو اللہ قبول فرمائے۔ علماء کو اکٹھے کیا، عوام کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو اکٹھے کیا، اللہ ان کے کاغذ کو قبول فرمائے۔ علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب میرے حضور داتا جی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص کرم ہے، نہیں ایسی نکمے اس لائق کے نہیں آئے کہ حضور داتا جی رحمۃ اللہ اور بالخصوص حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ میرے سونے لجبان نبی دے سونے پھول، ہاں سیدہ دے سردار جنہوں واسطے حضور نے فرمایا کہ جس نے محمد مصطفیٰ دی سیرت نو دیکھنا ہوئے، جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے وضحا دے چہرے نو دیکھنا ہوئے، وہ میرے بیٹے امام حسن مجتبی نو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے انہاں دی خاص کرم نوازی ہے، بیٹیاں سونیاں ہستیاں علماء کرام آل رسول سید نعیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ زیدہ مجدد آپ ماشاءاللہ تصدیق رہے، ہماری خوشی نصیب ہے، ہم آپ کو دیکھ کے تھاگرائیں سے تمدید کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، اور علماء کرام کی زیارت کرنا، پیارے حبیب علیہ السلام فرمایا کہ میری زیارت کرنا ہے، علماء کرام کی زیارت کرنا، فرمایا میری زیارت کرنا ہے، ان سے مصافحہ کرنا تو مجھ سے مصافحہ کرنا ہے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا انوار الحق صاحب زیدہ مجدو آپ تشریف لائے، ہم آپ کو دل کے اتھا گرہیں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ہاشم صاحب آپ بھی تشریف لائے، ہم آپ کو بھی دل کے اتھا گرہیں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوٹ عبدالمالک سے حضرت علامہ مولانا قاری محمد سبدین صاحب زیدہ مجدو آپ بھی تشریف لائے، ہم آپ کو بھی دل کے اتھا گرہیں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہباز صاحب آپ بھی تشریف لائے، ہم بھی آپ کو دل کے اتھا گرہیں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف صاحب آپ تشریف لائے، ہم آپ کو بھی دل کے اتھا گرہیں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میرے پیارے برادر محترم حضرت علامہ مولانا وسیم الحسن چشتی صاحب نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف لائے، ہم آپ کو دل کے اتھا گرہیں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ اور میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا اصغر خان قادری صاحب زیدہ مجدو آپ بھی تشریف لائے، ہم آپ کو بھی دل کی اتھا گرہیں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام کی محبت ہے، میں تو ان کا نوکر ہوں، خادم ہوں، ان کا میں جناب خادم ہوں، یہ ان کی محبت ہے کہ مجھے نوکری کے لیے رکھا ہوا ہے اور مجھے اپنا خادم بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مجھے عالم دنوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے رہنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا رہے۔ بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری مسجد کے اندر الحمدللہ علماء کرام شہادرہ کے علماء کرام کا جمع غفور ہے، اللہ تعالیٰ سب کے عمل عمل برکت عطا فرمائے۔